नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल अस्रि इन्नल इंसाना लफ़ी खुस्र इल्लल्लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस्सब्र। अल्लाह जल्ला जलालुहु की हम्द व सना के बाद लातादाद दुरूद व सलाम मदीने के ताजदार सरवरे कायनात जाने कायनात बल्कि जाने जहाने कायनात जनाब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की ज़ात अतहर पर, जिनके तवस्सुल से अल्लाह करीम ने हम सब को दौलत इस्लाम अता फरमाई। आज की इस नशिस्त में हम सूरह असर की थोड़ी सी वजाहत उलमा के अक़वाल से अहादीस और दीगर कुरानी आयात से बयान करने की अल्लाह की बारगाह से तौफीक हासिल करेंगे। दुआ फरमाए अल्लाह हम सब को अमल की तौफीक अता फरमाए और इल्म की दौलत से हम सब को मुस्तफ़ीज़ फरमाए। ये सूरह असर कुरान पाक की 103 नंबर सूरा है। देखने में ये बज़ाहिर छोटी सी सूरा है, लेकिन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस सूरा पाक के अंदर इंसान की कामयाबी और इंसान की नाकामी को बयान कर दिया। चूँकि हर इंसान ज़ाती तौर पे अपने आप को कामयाब समझता है, जितना बड़ा फासिक से फासिक क्यों ना हो, जितना बड़ा गुनाह कबीरा का मुर्तकिब क्यों ना हो, हम उससे भी अगर सवाल करेंगे तो वो यही कहेगा कि मैं कामयाब हूँ। हालांकि हकीकी कामयाबी उसी को हासिल होती है जिसको कुरान और हदीस कामयाब फरमा दे। हकीकी कामयाबी का मुस्तहिक वही है जिसको अल्लाह का कुरान कामयाब कहे। तो हमें कुरान से पूछना चाहिए, या मदीने वाले का फरमान कामयाब कहे, तो हमें हदीस की रोशनी में देखना चाहिए कि आया हमारे अमाल, हमारे काम ऐसे हैं जिन कामों की बदौलत हमें अल्लाह ताला कामयाबी अता करेगा। कल अल्लाह ताला हमें फलाह याफ्ता लोगों के साथ उठाएगा। तो आइए देखिए, इस सूरह पाक के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक तो इंसान की कामयाबी और नाकामी को बयान किया, और दूसरा इसी सूरह पाक के अंदर अल्लाह करीम ने इख्तिसार के साथ इस्लाम के बुनियादी जो उसूल हैं उनको भी वज़ा फरमा दिया, उनको भी जिक्र फरमा दिया। और वो कौन कौन से हैं? इल्लल्लज़ीना आमनु, पहला बुनियादी उसूल ईमान है। व अमिलुस सालिहात, दूसरा अमल साले। व तवासौ बिल हक़, एक दूसरे को दीने हक की नसीहत करना, एक दूसरे की मदद करना। और चौथा व तवासौ बिस्सब्र, एक दूसरे को सब्र की तलकीन करना। ये चार बुनियादी उसूल इस्लाम ने हमारे लिए वज़ा फरमा दिए इख्तिसार के साथ इसी सूरह पाक के अंदर। और फिर ये सूरह पाक वो सूरा है जिसको सहाबाई किराम अलैहिमुर रिदवान में से 2 सहाबी ऐसे थे कि वो जब भी आपस में मुलाकात होते तो इतनी देर आपस से जुदा ना होते जब तक एक दूसरे को वो सूरह असर सुना ना लेते। यानी वो समझते ये थे कि इसके पढ़ने पढ़ाने और इसके समझने समझाने में ही कामयाबी है। अल्लाह पाक ने इस मुख्तसर सी सूरह पाक के अंदर इंसान की कामयाबी को जिक्र फरमा दिया है। तो आइए इसका आगाज करते हैं। रब्बुल आलमीन ने फरमाया वल अस्र, जमाने की कसम, खालिक कायनात जमाने की कसम उठा रहा है। तवज्जो फरमाए जरा लफ्जों पे। अगर रब हो के सारी कायनात का खालिक और मालिक हो के कसम उठाए तो फिर अंदाजा फरमाइए कि उस चीज की अजमत क्या होगी।
جس کی قسم اٹھائی جا رہی ہے اس چیز کی عظمت کیا ہوگی، کیونکہ جب قرآن میں اللہ پاک کسی چیز کی قسم اٹھاتا ہے تو یہاں تو رب اس چیز کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے قسم اٹھاتا ہے، تو یہاں جس چیز کو، جس مقصد کو سمجھانا مطلوب ہوتا ہے وہ اس کے ساتھ ہی ریلیٹڈ ہوتی ہے، وہ اس کے ساتھ ہی اس کا تعلق ہوتا ہے، اس کے ساتھ ہی اس کی نسبت ہوتی ہے، اس نسبت کی وجہ سے اس چیز کی قسم اٹھائی جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ کریم نے قسم اٹھائی ہے زمانے کی، فرمایا والعصر، مجھے زمانے کی قسم۔ اور زمانے کی علماء فرماتے ہیں 3 قسمیں ہیں، ایک زمانہ ماضی ہوتا ہے، ایک زمانہ حال ہوتا ہے، ایک زمانہ استقبال ہوتا ہے۔ زمانہ گزرا ہوا ہو تو وہ ماضی کہلاتا ہے، موجودہ ہو تو اس کو حال، آئندہ آنے والا جو ہے اس کو استقبال کہا جاتا ہے۔ خالق کائنات نے جب زمانے کی قسم اٹھائی تو اس سے یہ بھی مفہوم سامنے آتا ہے کہ اللہ کریم ہمیں یہ باور کروانا چاہ رہا ہے، اللہ کریم ہمیں یہ بتلانا چاہ رہا ہے کہ زمانہ ماضی دیکھ لو، زمانہ حال دیکھ لو، یا آئندہ زمانہ جو بھی آئے گا اس میں بھی دیکھ لینا کہ ہوگا کیا، کامیاب وہی انسان ہوگا جس کے اندر اسلام کے یہ 4 بنیادی اصول ہوں گے، جس کے اندر یہ 4 صفات پائی جائیں گی وہی کامیاب ہوگا۔ زمانہ ماضی میں بھی وہی کامیاب تھے، زمانہ حال میں بھی وہی کامیاب ہیں جن کے اندر ایمان، عمل صالح، تلقین حق اور تلقین صبر ہے۔ اگر ان صفات سے کوئی خالی ہے، متصف نہیں، تو وہ ناکام ہی ناکام ہے، اس کی ناکامی ہی ناکامی ہے۔ اللہ کریم نے زمانے کی قسم اٹھائی۔ ایک اس کا مطلب یہ بھی علماء نے، مفسرین نے ذکر کیا ہے کہ لوگ جب بھی کوئی برا وقت آ جائے، جب بھی کسی کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ جائے تو لوگ اس کو زمانے کی طرف منسوب کر دیتے ہیں، کہتے ہیں یار زمانہ ہی بڑا پیڑا آ گیا ہے، زمانہ ہی بڑا برا آ گیا ہے۔ تو جب یہ لوگ زمانے کی طرف اس فعل کبھی کو منسوب کر دیتے ہیں، اس عمل کو منسوب کر دیتے ہیں، تو خالق کائنات نے زمانے کی قسم اٹھا کے فرمایا کہ زمانہ نہیں، زمانہ برا نہیں آیا، بلکہ کیا ہوا ہے کہ تمہارے اعمال ایسے ہیں جو تمہاری ناکامی کا سبب بن رہے ہیں، تمہارے اعمال ایسے ہیں جو تمہاری ناکامی کا سبب بن رہے ہیں۔ اگر زمانہ برا ہوتا تو اللہ کریم زمانے کی قسم نہ اٹھاتا۔ اور ایک روایت میں تو ویسے بھی آتا ہے کہ خالق کائنات ابن آدم سے فرمائے گا کہ اے آدم تو مجھے گالی دیتا رہا ہے، حدیث پاک کا مفہوم ہے۔ بندہ عرض کرے گا مولا میں تجھے گالی کیسے دے سکتا ہوں؟ تو خالق کائنات فرمائے گا کہ جب تو یہ کہتا تھا نا کہ زمانہ بڑا برا آ گیا ہے، زمانے کو جب تو گالی دیتا تھا تو زمانے کا خالق تو میں ہی تھا نا۔ اگر دیکھیں ایک چیئر ہے، ٹیبل ہے، اگر ہم اس کی صفات کو ذکر نہیں کرتے، اس کے ہم نقص کو بیان کرتے ہیں، تو وہ نقص جو ہم بیان کر رہے ہیں وہ کس کے دل پہ جا کے لگے گا؟ وہ بنانے والے مستری کے دل پہ جا کے ہماری وہ بات لگے گی نا۔ وہ کہے گا کہ اس میں نقص نہیں، اس نے مجھ میں نقص نکالا ہے، کیونکہ بنانے والا تو میں ہوں۔ ایسے ہی اگر ہم زمانے کے بارے میں برا بلا کہیں گے تو وہ زمانے کا خالق تو وہ کائنات کا خالق ہے نا، وہی رب العالمین سارے زمانے کا پیدا فرمانے والا، تخلیق فرمانے والا ہے نا۔ تو گویا جب ہم اس کو برا کہیں گے تو یہ ہمارا ایسے ہی ہے جیسے ہم اپنے خالق کو برا کہہ رہے ہیں۔ اس فعل سے بھی ہم سب کو توبہ کرنی چاہیے۔ اگر کوئی ایسا زمانے کو برا بلا کہنے والا ہے تو اسے چاہیے کہ وہ زمانے کو برا بلا کہنے پہ توبہ کرے، اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرے۔ پھر فرمایا والعصر، زمانے کی قسم۔ اس زمانے سے مراد کیا ہے؟ بعض اقوال یوں بھی ہیں کہ اس سے مراد اللہ کریم نے رات اور دن کو لیا ہے، یعنی اللہ کریم نے قسم اٹھائی کس کی؟ رات اور دن کی قسم اٹھائی ہے۔ اور ایک قول یہ بھی ہے جو کہ امام حسن بصری کا قول ہے کہ اس سے مراد زوال شمس سے لے کے غروب آفتاب تک کا وقت ہے، اور ایک قول کے مطابق عصر کا وقت ہے۔ عصر کی نماز کو بھی صلاۃ وسطیٰ کہا گیا ہے، اور اس کی تاکید بھی کی گئی ہے حافظوا علی الصلاوات والصلاۃ الوسطیٰ وقوموا للہ قانتین۔ تو بعض نے اس وقت کو بھی مراد لیا ہے، اور بعض مفسرین نے اس سے مراد آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اور آپ کی امت کا زمانہ مراد لیا ہے، جو کہ سب سے بہتر وقت ہے، جو کہ سب سے بہترین زمانہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اور آپ کے صحاب کا زمانہ، آپ کی امت کا زمانہ سب سے بہترین لوگوں کا زمانہ ہے۔
آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے، حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان، یہود اور نصارہ کی یوں مثال بیان فرمائی۔ حضور نے فرمایا کہ ایک مالک نے چند لوگوں کو اپنے گھر میں کام کے لیے لگایا، تو ان میں سے بعض لوگ وہ تھے جو صبح سے لے کے دوپہر تک کام کرتے رہے، نصف نہار تک انہوں نے کام کیا۔ تو جب آدھا دن گزرا تو وہ کہنے لگے ہمیں تیری اجرت نہیں چاہیے، ہم تیرے کام کو چھوڑ کے جا رہے ہیں، وہ چلے گئے۔ اس کے بعد دوسرے لوگ آئے، ان سے مالک نے کہا کہ شام تک تمہیں کام کرنا ہے، میں تمہیں شام تک مزدوری دوں گا کام کرنے کی۔ انہوں نے عصر تک کام کیا تو پھر وہ بھی بھاگ گئے، چلے گئے، کہنے لگے ہمیں تیری اجرت نہیں چاہیے۔ بعد میں لوگ آئے عصر کے بعد، انہوں نے شام تک کام کیا اور سارے دن کی مزدوری کو اکٹھا کیا اور لے چلے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ لوگ مسلمان ہیں۔ یعنی مسلمان کیا کرتے ہیں، مسلمانوں پہ اللہ کا اتنا کرم اور اتنا فضل ہے کہ بقیہ امم جو تھیں، بقیہ ادیان جو تھے، وہ زیادہ عبادت کر کے نفع تھوڑا حاصل کرتے، لیکن امت مصطفیٰ کو اللہ نے یہ اعزاز عطا فرمایا ہے کہ امت مصطفیٰ تھوڑا کام کر کے زیادہ نفع حاصل کرنے والی ہے۔ تو اس سے مراد وہ امت مصطفیٰ کا زمانہ ہے جو بہترین امت ہے تمام امت میں سے۔ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ آگے فرمایا ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، بے شک انسان نقصان میں ہے۔ خسر کس کو کہتے ہیں؟ امام عبد الرحمن بن علی بن محمد جوزی رحمہ اللہ تعالی علیہ آپ فرماتے ہیں کہ خسر کا معنی ہے اصل مال کا ضائع ہو جانا یا کم ہو جانا۔ انسان کا اصل مال کیا ہے؟ انسان کا اصل مال یہ نہیں جو اس نے جمع کیا اور اپنی پاکٹ میں رکھ لیا، جمع کیا، کمایا اور پھر اس کو اپنے بینک میں جا کے اپنے اکاؤنٹ میں جمع کروا دیا، وہ اصل مال نہیں ہے۔ انسان کا اصل مال علماء فرماتے ہیں وہ اس کی عمر ہے، جس کے گزرنے کا، جس کے ضائع ہونے کا اسے ابھی تک اندیشہ ہی نہیں ہو رہا، ابھی تک اس کو خطرہ لاحق ہی نہیں ہو رہا کہ میری کتنی عمر جو ہے وہ بیت چکی ہے اور پتہ نہیں اتنی ابھی باقی بھی ہے کہ نہیں، میں اب ہی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کرنے والا بن جاؤں۔ شیخ سعدی علیہ رحمہ بڑا پیارا قول نقل فرماتے ہیں، 40 سال آپ کی گزر گئی بکریاں چراتے چراتے، ایک دن آپ بکریوں کو لے کے جنگل بیاباں میں چلے جاتے ہیں تو دیکھتے کیا ہے کہ پہاڑ کی اوپر والی چوٹی سے ایک ایک قطرہ پانی کا نیچے بہ رہا ہے، نیچے گر رہا ہے، اور نیچے ایک گڑھا پڑا ہے، اس کے اندر وہ ایک ایک قطرہ جب آتا ہے تو آپ نے دیکھا کہ کچھ ہی لمحوں کے بعد، کچھ دیر کے بعد وہ گڑھا جو ہے وہ بھر گیا، مکمل ہو گیا، فل ہو گیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں خیال آیا کہ اے شیخ سعدی، تو نے زندگی کے اتنا عرصہ گزار دیا، اگر ایک ایک مسئلہ بھی آج تو نے روزانہ کا یاد کیا ہوتا تو عالم دین بن جاتا۔ آپ نے اس وقت اپنی عمر پہ جو ہے نا یہ گرفت کی، اپنی ذات پہ گرفت کی، کہنے لگے 40 سال عمر عزیزت گذشت، مزاج تواضع حال طفلی نگشت۔ اے سعدی 40 سال عمر کے یوں ہی بیت گئے تیرے، لیکن تجھے ابھی بھی خیال نہیں آیا، حال طفلی سے تو ابھی بھی نکلا نہیں، بچپن سے ابھی بھی تو باہر نہیں آ رہا، ابھی بھی کچھ سوچ، اگر تھوڑا تھوڑا بھی پڑھتا تو آج تو دین اسلام کا عالم بنا ہوتا۔ آپ فرماتے ہیں بس اسی خیال کو لیا اور میں نے پڑھنا شروع کر دیا۔ آج دیکھیں تمام مدارس میں درس نظامی کے پہلے سال اور دوسرے سال میں شیخ سعدی علیہ رحمہ کی کتب کو پڑھایا جا رہا ہے۔ وہ کیا ہے؟ صرف یہ ہے کہ انہوں نے اپنی عمر پہ جو ہے نا جو اصل مال تھا اس کے ضائع ہونے کا خدشہ جو تھا اس کو انہوں نے دور کیا، اس کو سوچا اور وقت کو غنیمت جانا اور انہوں نے اس پہ کام کرنا شروع کیا۔ اللہ پاک نے برکت عطا فرمائی۔
فرما دی۔ اور ایک حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت منقول ہے، آپ فرماتے ہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا جی یہ فرمائیں کہ سورہ عصر سے مراد کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے؟ حضور جانے کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا والعصر سے مراد دن کا آخری حصہ ہے، اور ان الانسان لفی خسر سے مراد ابو جہل بن ہشام ہے، الا الذین آمنوا سے مراد ابو بکر صدیق ہیں، وعاملوا الصالحات سے مراد عمر فاروق ہیں، وتواصوا بالحق سے مراد عثمان ذوالنورین ہیں، وتواصوا بالصبر سے مراد مولا کائنات علی المرتضی کرم اللہ وجہ الکریم ہے۔ اس کے علاوہ دیگر بھی تفاسیر جو ہیں اس کے اوپر موجود ہیں۔ اور آگے فرمایا الا الذین آمنوا، ایمان کس کو کہتے ہیں؟ پہلی صفت جو کامیاب بندے کے اندر ہونی چاہیے، پہلی صفت کیا ہے؟ ایمان کس کو کہتے ہیں؟ ایماندار بندہ کون ہوتا ہے؟ ایماندار بندے کی نشانی قرآن یوں بیان فرما رہا ہے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ۔ ایمان والے لوگوں کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ ان کے دل میں سب سے زیادہ اگر کسی کا پیار ہوتا ہے تو وہ اپنے خالق کا پیار ہوتا ہے۔ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ۔ ایماندار بندے کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ اپنا حاکم مدینے کے تاجدار سرور کائنات کو تسلیم کرتا ہے۔ سرکار کی محبت، اگر اللہ کی محبت نہیں تو پھر ایماندار نہیں ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک روایت میں بھی اس کو ذکر فرمایا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ فرمایا ساری کائنات سے بڑھ کر جب تک تو مجھ سے پیار کرنے والا نہ بن جائے تب تک تو ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ پتہ یہ چلا پہلی نشانی ایمان ہے، اور ایمان کس کا نام ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کا نام ایمان ہے۔ باقی جتنی بھی محبتیں، جتنے بھی احکام ہیں وہ سارے اس کے تابع ہیں۔ مثال کے طور پہ ملائکہ پہ ایمان لانا، کتب آسمانیہ پہ ایمان رکھنا، تقدیر شر اور خیر پہ ایمان رکھنا، باس بعد الموت پہ ایمان رکھنا، یہ کیا ہے؟ یہ ساری محبتیں، یہ سارے ایمان اسی ایمان کے تابع ہے۔ اگر ہمارے دل میں اللہ کا ایمان آ جائے، رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آ جائے تو اس محبت کے تابع وہ ساری محبتیں ہیں۔ پھر فرمایا وَعَمِلُ الصَّالِحَاتِ، اچھے عمل کرنے والا ہو، ایماندار ہو، ایمان لانے کے بعد فرمایا اچھے عمل کرنے والا ہو۔ اگر ایمان نہیں، بندہ اچھے عمل کر رہا ہے تو اس کو کوئی فائدہ ان اعمال کا نہیں ملے گا، اللہ کی بارگاہ میں روز قیامت اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا۔ اگر کافر کوئی بڑی سے بڑی مسجد بھی بنا دے، بڑے اچھے کام بھی کر لے، لیکن اس کو اس کا اجر نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے نہیں ملے گا کہ اس کے دل میں پہلے ایمان نہیں۔ ایمان پہلا ہونا شرط ہے، ایمان ہوگا تو عمل صالح فائدہ مند، اگر ایمان نہیں تو عمل صالح جو ہے یہ بے سود ہیں، کوئی فائدہ نہیں ان کا۔ پھر فرمایا وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو کیا کرتے ہیں؟ دین حق کی نصیحت کرتے ہیں، دین حق کی طرف بلاتے ہیں۔ اس سے مراد کیا ہے؟ کتاب اللہ کے احکام پر عمل کرواتے ہیں، عمل کرنے کا حکم دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ نے یہ بھی قرآن میں فرمایا تم اس پہ عمل کر لو، اللہ نے یوں بھی فرمایا تم اس پہ عمل کر لو، اللہ نے یوں بھی فرمایا تم اس پہ عمل کر لو۔ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس کی بھی وہ صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ صبر کی تلقین کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ حق بات کرنے والا آ جائے نا تو حق بات جو ہے وہ سننا بھی مشکل ہوتا ہے، حق کڑوا ہوتا ہے نا، الحق مرورا، حق جو ہے وہ کڑوا ہوتا ہے تو اس کو برداشت سارے لوگ تو نہیں نہ کر سکتے۔ جب آپ حق بیان کریں گے تو آپ کے رستے میں کانٹے بچھائے جائیں گے، جب آپ حق بیان کریں گے تو آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جائیں گے، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، اس کے اوپر صبر بھی کرنا ہے۔ یہ چار نشانیاں اگر پائی جائیں تو پھر بندہ کیا ہے؟ کامیاب۔ ایمان، عمل صالح، تلقین حق، تلقین صبر۔ اگر یہ چار نشانیاں نہیں پائی جاتی تو پھر بندہ ایماندار نہیں ہو سکتا۔ اس کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ نے ایک بزرگ کا قول نقل کیا، وہ بزرگ فرماتے
فرماتے ہیں کہ مجھے کافی وقت بیت گیا سورہ عصر کی تفسیر جاننے میں، سورہ عصر کی تفسیر جاننے میں کافی وقت میں نے گزارا، لیکن مجھے کما حق ہو اس تک رسائی حاصل نہ ہو سکی۔ وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک دن سمرقند کا بازار ہے اور میں جا رہا ہوں، گرمی کا موسم ہے، تو میں دیکھتا کیا ہوں کہ ایک پھٹے کے اوپر برف فروش اپنی برف کو رکھ کے رو رہا ہے اور بلند آواز سے پکار رہا ہے، کوئی جو میرا سرمایہ لے جائے، ہے کوئی جو میرا سرمایہ لے جائے، وہ سرمایہ جو گل رہا ہے، جو ختم ہو رہا ہے، کوئی ہے جو اس کو لے جائے تاکہ میرا سرمایہ بچ جائے، میرے پاس میرے پیسے آ جائیں۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ اس برف فروش کی آواز کو سن کے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ آج سورہ عصر کو تو نے جان لیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جیسے اس کا سرمایہ بہ رہا تھا، اس کا سرمایہ ختم ہو رہا تھا، وہ اپنے سرمایہ کو ختم ہوتے دیکھ کر چلا رہا تھا۔ تو آدمی تو بھی اپنی عمر ایسے ہی گزار رہا ہے، اے آدمی تو بھی، اے انسان تو بھی اپنی عمر ایسے ہی لغویات میں گزار رہا ہے، جو کہ تیرا اصل سرمایہ ہے۔ تجھے بھی اس پہ رونا چاہیے، تجھے بھی اس پہ ذرا غور و فکر تو کرنی چاہیے۔ اگر اصل سرمایہ ہی چلا گیا تو پھر کیا چیز ہے جو تیرے ہاتھ میں آئے گی؟ تو ایسے ہی علماء فرماتے ہیں کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کامیابی کے راز جو بتلائے ہیں، جو شخص ان کامیابی کے راز اپنے اندر چھپا لے گا، ان رازوں کو چھپا لے گا، اللہ تعالیٰ اسے دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے گا۔